अस्सलाम वालेकुम। हाजिर खिदमत है डिसाइफर विद अब्दुल बासित की एक नए एपिसोड के साथ। मैं हूं मुंतहा हसन। नाज़रीन, आज डिसाइफर में सबसे पहले हम ग्रीनलैंड के मामले पर बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या प्रेसिडेंट ट्रंप ने वाकई ये फैसला कर लिया है ग्रीनलैंड पर कब्जे का, और क्या ऐसा मुमकिन भी है। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम भारत और चीन के माबैन शिकस्तगम वैली के हवाले से बात करेंगे और वर्ल्ड कप T20 मणिपुर में हालात और इंडोनेशिया की ब्राह्मोस की खरीदारी पर भी बात होगी आज के डिसाइफर में। तो आगाज करेंगे आज के अपने डिसाइफर का। वेलकम बासित साहब। बहुत शुक्रिया मुंतहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और डिसाइफर देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। बल्कि आखिरी सेगमेंट में हम कुछ सवालात भी हमें मौसूल हुए हैं, उनके जवाब भी देंगे। बिल्कुल। तो बासित साहब, सबसे पहले आपसे जानूंगी कि प्रेसिडेंट ट्रंप की तो धमकियां थमने का नाम नहीं ले रही। अभी ग्रीनलैंड का मामला भी हमने देखा कि वो भी काफ़ी प्रोमिनेंट हो गया। तो प्रेसिडेंट ट्रंप यूरोप के तहफ़्फ़ुज़ात को सामने रखते हुए आप क्या समझते हैं, क्या नेटो के ज़रिए से ही ग्रीनलैंड के मसले को कुछ सुलझा लेंगे? यूरोप की ख्वाहिश तो यही है कि अगर ग्रीनलैंड को कुछ सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, जिस तरह सदर ट्रंप ने कहा है कि अगर हमने ना लिया या इस पर कब्ज़ा ना किया या हमारी ज़मीन ना खिलाई गई या अमेरिका का वहाँ पे बंदोबस्त ना हुआ, तो रूस और चीन किसी वक्त भी इस पर हमला करके इस पर कब्ज़ा कर सकते हैं। और यूरोप का कहना यह है कि ठीक है जी, हम आपकी बात मान लेते हैं, रशिया से भी ख़तरा हो सकता है, चाइना से भी हो सकता है, लेकिन एक हमारा एक अलायंस है नेटो, उसके ज़रिए ही हम ग्रीनलैंड की सिक्योरिटी को बढ़ाते हैं ताकि ख़तरा टल ही जाए अगर ऐसा कोई है, उनके ऑब्जेक्टिव्स अगर हैं। तो इसी वजह से पिछले दिनों चीन अपने फ्रांस ने भी कुछ अपने मिलिट्री पर्सनल वहाँ भिजवा दिए, जर्मनी ने भी कुछ 13 के करीब भिजवा दिए, ताकि एक मैसेज अमेरिका को भी ज़रा जाए कि हम नेटो के ज़रिए ही इसकी सिक्योरिटी को इल्हास से स्ट्रेंथन करना चाहते हैं। दूसरी जानिब हमारे नाज़रीन जानते ही होंगे कि जो डेनिश फॉरेन मिनिस्टर हैं डेनमार्क के और ग्रीनलैंड के फॉरेन मिनिस्टर, ये पिछले दिनों वाशिंगटन गए हुए थे। वहाँ पे इनकी जो वाइस प्रेसिडेंट हैं JD वैंस और सेक्रेटरी स्टेट मार्को रूबियो, उनसे मुलाकात हुई। उस मुलाकात के बाद जो प्रेसर हुआ, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें डेनिश फॉरेन मिनिस्टर ने तो बड़े वाज़ेह तौर पे कहा कि जी ठीक है, अच्छी मुलाकात हो गई, हमने एक वर्किंग ग्रुप भी बना लिया इसके ऊपर बातचीत के लिए, लेकिन डिफरेंसेस अभी हैं, क्योंकि अमेरिका का यही मुतालबा है कि या तो हमें भेज दें या फिर हम इस पर कब्ज़ा कर लेंगे। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने बड़े वाज़ेह तौर पे कहा है कि अगर सही तरीके से, वो कहते हैं ना, घी अगर सीधी उंगलियों से ना निकले तो टेढ़ी उंगलियों से निकालना पड़ता है, तो यही बात प्रेसिडेंट ट्रंप ने कह दी है कि लेना तो है हमने ग्रीनलैंड आपसे, हम नेटो शेटो को नहीं मानते। लेकिन डेनमार्क का भी मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है। नहीं है मौक़िफ़ वाज़ेह, लेकिन कौन परवाह करता है असूली मौक़िफ़ की या वाज़ेह मौक़िफ़ की। असल मौक़िफ़ तो ताकत है, और इस वक्त अमेरिका के पास है। अमेरिका के पास है। और चूँकि यूरोप इस वक्त पहले ही रशिया के हाथों तंग है यूक्रेन के मामले में, और वो अमेरिका को बार बार दरख्वास्त भी कर रहे हैं कि हमारी हेल्प कीजिए। अमेरिका, प्रेसिडेंट ट्रंप इस वक्त उस मूड में नहीं है कि वो रशिया के ख़िलाफ़ बिल्कुल ही डायरेक्ट हो जाएं। सैंक्शंस वगैरह, टेररिज्म वगैरह सब ठीक है अपनी जगह पे, लेकिन वो रशिया को ये इम्प्रेशन नहीं देना चाहते कि वो बहुत एक्टिवली उसके ख़िलाफ़, रशिया के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं। तो इस वक्त यूरोप तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता। जो बातें सुनने में आ रही हैं ना कि डेनमार्क की फ़ौज है कितनी, 30,000, तो वो क्या कर लेंगे। और काफ़ी ये भी नहीं है कि वो ग्रीनलैंड के साथ मिला हुआ है, वो तो एक आइलैंड है दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीनलैंड, और डेनमार्क का काफ़ी फासला भी है। बल्कि नुक जो ग्रीनलैंड का दारुल हुकूमत है और डेनमार्क का जो दारुल हुकूमत है कोपेनहेगन, उससे अगर आप फासला देखिए तो काफ़ी बड़ा ज़्यादा है। तो अब प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये फैसला किया हुआ है कि उन्होंने ग्रीनलैंड लेना ही लेना है। सही। क्योंकि उनका कहना यही है कि हम नहीं चाहते कि हम रशिया और चीन हमारा हमसाया बन जाए। और फिर उनका ये भी कहना है कि जो उनका एक आइडिया है गोल्डन डोम बनाने का, एक जो दिफाई निज़ाम है, उसमें ग्रीनलैंड वुड प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट रोल, क्योंकि यहीं से ही मिसाइल फायर हो सकते हैं रशिया और चीन की जानिब से। और फिर आर्टिक ओशन में वैसे ही अगर आप देखिए तो मेल्ट हो रही हैं चीज़ें,
اور وہاں پہ ایک شپنگ روٹ بن رہے ہیں جس کا رشیا فی الحال بھرپور فائدہ بھی اٹھا رہا ہے، تو مستقبل میں تو یہ بہت زبردست روٹ بن جائے گا. تو میرا خیال جو مجھے نظر آتا ہے کہ امریکہ بھلے یورپ کچھ بھی کہتا رہے، مجھے لگتا ہے کہ امریکہ نے اپنا مائنڈ بنا لیا ہے کہ ہم نے یہ گرین لینڈ لینا ہی لینا، اور مجھے لگتا ہے کسی سال ہو جائے گا، یہ زیادہ دور کی بات بھی نہیں. صحیح. ٹھیک ہے، جرمنی بھی کہتا رہے گا کہ ایسا نہ ہو، لیکن کیا کر سکتے ہیں؟ مطلب ڈنمارک نے کہہ دیا نا کہ جی اگر یہ حملہ ہوا، کیونکہ گرین لینڈ بھی دیکھا جائے تو نیٹو کا حصہ ہی ہے نا، تو یہ نیٹو کے اندر سے ایک بڑا ملک چھوٹے ملک پہ اگر ملٹری فورس کا استعمال کرتے ہوئے اس پہ قبضہ کر لیتا ہے تو ڈنمارک کیا کر سکتا ہے؟ فار دیٹ میٹر نیٹو ختم ہو جائے گی. جی یہ تو بہت اچھا ہو جائے گا، کیونکہ ہم پہلے بھی کئی بار 2 سال پہلے ڈسکس کر چکے ہیں سی سائفر میں، یہ تو کولڈ وار کی لیگیسی ہے، اس کو تو بہت پہلے ختم ہو جانا چاہیے تھا. اگر آج نیٹو لیٹ سے 1990 یا 91 میں ختم ہوا ہوتا تو آج یہ شاید رشیا اور یوکرین کی جنگ بھی نہ ہو رہی ہوتی، کیونکہ اصل مسئلہ تو نیٹو ہی کا تھا نا. رشیا نے کہا کہ ہم یوکرین کو نیٹو میں شامل نہیں ہونے دیں، تو شاید یہ بھی نہ ہوتا، اس وقت حالات بہت اچھے ہوتے. تو اگر نیٹو ختم ہو جاتا ہے تو بہت اچھا ہو جائے گا. اور پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں، کیونکہ وہاں پہ دیکھیے اگر آپ تو ملٹری بیسز تو ہیں امریکہ کے، جرمنی میں بھی ہیں، کچھ یو کے میں بھی ہیں، تو نیٹو کنٹری سے کہنا ہے کہ پھر ہم بس امریکہ سے کہیں گے کہ آپ یہاں بوریا گول کریں، اپنا تک بند کریں اور جائیے یہاں سے. صحیح. تو شاید پریزیڈنٹ ٹرمپ وہ بھی مائنڈ نہ کریں، ان کو اس سے غرض نہیں ہے میرے خیال میں. لیکن یورپ اس وقت اس حالت میں ہے بھی نہیں کہ وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو جو ہے، یا امریکہ کو فار دیٹ میٹر، ان کے خلاف کوئی کارروائی کریں یا ان کو گرین لینڈ کو وہ کلیکٹیولی ڈیفینڈ بھی کر پائیں. کیونکہ پاپولیشن بھی اگر آپ دیکھیے تو وہ بھی کچھ علاقوں تک ہی محدود ہے. یہ نہیں ہے کہ گرین لینڈ سارا کا سارا آبادی ہے وہاں پہ، 57,000 ٹوٹل آبادی ہے گرین لینڈ کی، تو اس میں انہاسپٹیبل ہے ساری لینڈ، لیکن وہاں پہ ریسورسز بہت ہیں. جی. وہاں پہ آئل ہیں، ریئر اصل ارتھس تو مسئلہ ہیں. اسی کا ہے. اصل مسئلہ تو یہی ہے. تو اس وجہ سے اب مجھے لگتا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے فیصلہ کر لیا ہے، وہ ورکنگ گروپ بھی بن جائے گا، وہ چیزیں چلتی رہیں گی. لیکن یورپ کو بھی اس بات کا پورا احساس تو ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اب رکنے والے نہیں ہیں. صحیح. اور یہ اب ہونا ہی ہونا ہے. دیکھیے دنیا کی بہت کچھ ممالک کی بڑی بدقسمتی بھی ہے، میں سمجھتا ہوں. اب وینیزویلا میں جو کچھ ہوا وہ بھی ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے مڈورو صاحب کو اٹھا کے لے جایا گیا، اور اس میں کافی کیوبن سولجرز بھی ہلاک ہوئے ہیں. ان کے سیکیورٹی کی کچھ انتظامات جو تھے وہ کیوبا کے پاس بھی تھے، صدر مڈورو کی حفاظت کے لیے. وہ 30-31 کے قریب ان کو ہلاک کیا گیا، بلکہ کل پرسوں ان کا وہاں پہ فیونرل بھی ہوا، کلیکٹیو فیونرل. لیکن اسی دوران گزشتہ روز ہم دیکھتے ہیں کہ جو اپوزیشن لیڈر تھیں یا ابھی بھی ہیں، مچادو، وہ جا کے کل پریزیڈنٹ ٹرمپ سے ملی اور ان کو پچھلے سال کا نوبیل پیس پرائز ہی ملا تھا. جی. تو وہ لٹرلی مطلب آپ یوں کہہ لیجئے کہ بھیک مانگ رہی ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ سے کہ مجھے یار لگا دو وینیزویلا کا صدر، میں بڑا مل کر کام کروں گی آپ. لیکن صدر ٹرمپ ابھی تک کنونس نہیں ہوئے. ان کا وہ کہتے ہیں کہ ڈیلسی جو ہیں، روڈریگس، انہی جو ایکٹنگ پریزیڈنٹ ہیں، وہی ٹھیک ہے، مناسب ہے معاملہ. کیونکہ ان کے جو ایڈوائزرز ہیں، مارکو روبیو سے لے کر جے ڈی وینس تک اور باقی بھی لوگ، ان کا کہنا یہی ہے کہ یہ بہتر ہے، کیونکہ اس سے کم از کم کچھ چیزیں اپ اینڈ نہیں ہوں گی. وہ گورنمنٹ ہے، وہی لوگ ہیں جو مڈورو کے ساتھ تھے، تو وہ ہینڈل کر رہے ہیں. سو لانگ ایز دے آر لسننگ ٹو اس، ٹو آر ڈکٹیشن رادر. ایگزیکٹلی. آئل ہمیں مل رہا ہے 30 سے 50 ملین بیرل، تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم وہ خامخواہ کی ڈسپنسیشن کو تبدیل کریں یا مچادوں کو وہاں لے کر جائیں. تو اس سے ممکن ہے کہ اور پرابلمس کریٹ ہو جائیں، کیونکہ جو آرم فورسز ہیں وہ تو پوری طرح کمیٹڈ ہیں اس حکومت کے ساتھ، مڈورو اور نو مڈورو. اس کے بعد ایک وہاں پہ کلیکٹوز ہیں میرے خیال میں، وہ کہتے ہیں کیا نام ہے ان کا، وہاں پہ ملیشیا بھی بڑی زبردست اسٹرانگ ہے اور وہ بھی پرابلمس کریٹ کر سکتی ہے امریکہ کے لیے. تو امریکہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے
جب تک یہ انٹرم گورنمنٹ ان کی بات سن رہی ہے اور ان کے ساتھ کوآپریٹ بھی کر رہی ہے. تو اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ان کو ٹھیک ہے بڑا ویلکم بھی کر دیا, ملاقات بھی ہو گئی, لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ از کلیئر کہ مچادو ٹھیک ہے, پہلے شاید انہوں نے بڑے ووٹ بھی لیے ہوں, لیکن اب ان کو ریلیونس وہاں پہ نہیں لگتی فی الحال. جب ریلیونس لگے گی, اگر انٹرم سیٹ اپ ان کی بات نہیں سنے گا تو پھر وہ یہ شوشہ چھوڑ بھی دیں گے. بالکل. لیکن ابھی وہ مطمئن ہیں اس ارینجمنٹ سے, تو مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کچھ تبدیلی آنے والی ہے. اور مچادو اگر واپس آتی ہیں, یہ ایک دیکھنے والا ہوگی بات کہ جب اگر وہ فیصلہ کرتی ہیں کہ وہ وینزویلا واپس جاتی ہیں تو انٹرم گورنمنٹ کیا ان کے ساتھ رویہ اختیار کرتی ہے. یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے, ایسپیکٹ ہے سارے. کیا وہ جا کر دوبارہ, یا ممکن ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ سے کہیں نہ کہیں کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو بھی گئی ہو کہ ٹھیک ہے اتنے عرصے کے بعد آپ واپس چلی جائیں, وہاں پہ اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹی آپ ریزیوم کریں, پھر ہم دیکھتے ہیں کہ الیکشنز کب ہو سکتے ہیں. اور یہ ساری وہ باتیں ہیں جو کہ ابھی غور طلب ہیں. پریزیڈنٹ ٹرمپ کا بہرحال انہوں نے اپنی دھاک بٹھا دی ہے امریکہ کی, اور ابھی کولمبیا کے ساتھ بھی یہی ارینجمنٹ ہے. ہم اکثر اگلا جو معاملہ ہے وہ کیوبا کا ہے, کیونکہ کیوبا کو بڑی پریشانی لاحق ہے. ایک تو سارا تیل جو تھا نا کیوبا کو, وہ ملتا تھا وینزویلا سے اور سستے داموں ملتا تھا, اور کافی ان کی معیشت کا انحصار تھا. اب کیوبا میں لگتا ہے کچھ یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ گرین لینڈ کے بعد یا اس سے پہلے ہو نوز کیوبا پہ بھی کوئی ایسی کارروائی کی جائے. اور وہاں پہ بلکہ ایک موقع پہ تو انہوں نے کہہ دیا کہ اگلے پریزیڈنٹ جو ہیں کیوبا کے وہ مارکو روبیو ہیں, کیونکہ مارکو روبیو کا تعلق اوریجنلی کیوبا سے ہے. تو دنیا دیکھیے کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جتنے بھی ہماری پہلے خیالات تھے, کیلکولیشنز تھیں, ان کو بالکل مطلب نگیٹ کر دیا ہے, غلط ثابت کر دیا ہے. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کہتے تھے میں پریزیڈنٹ آف پیس فار پیس ہوں, وہ تو مطلب ایسے کام کر رہے ہیں کہ اب یقین نہیں آتا. لیکن ان کے پرسپیکٹو سے چیزیں ٹھیک ہیں, رولز بیسڈ آرڈر, وہ نارمیٹیو ایک سسٹم, وہ ساری کہانیاں ہیں انٹرنیشنل ریلیشنز میں. چلیں یہاں لیں گے باسط صاحب ایک چھوٹا سا وقفہ, وقفے کے بعد شامل کریں گے دیگر اہم موضوعات. ہمارے ساتھ رہیے گا. باسط صاحب, بھارت کو اتنا مسئلہ کیوں ہے چین جو شکستگم ویلی میں ترقیاتی پروجیکٹس پر کام کر رہا ہے؟ اس میں بھی کوئی حقیقت ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ شکستگم ویلی ہے تو چین کا ہی حصہ, تو بھارت کو کس چیز کا مسئلہ؟ شکستگم ویلی دیکھیے, یہ چونکہ ڈیولپمنٹ کا کام ہو رہا ہے, وہاں پہ انفراسٹرکچر ڈیولپ ہو رہا ہے, تو شکستگم ویلی جو ہے وہ سیاچن گلیشیئر کے بہت قریب ہے. تو بھارت تو خطرات تو لاحق ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ شکستگم ویلی جب 1947 میں پاکستان کے پاس یہ سارا علاقہ آ گیا, مقبوضہ جموں, اس وقت تو ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری اس وقت بھی تھی, اب بھی ہے, لیکن یہ سارا اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر کا حصہ تھا. تو پھر 2 مارچ 1963 کو پاکستان اور چین کے درمیان ایک باؤنڈری بارڈر کا معاہدہ ہوا, جس کے تحت یہ علاقہ پاکستان نے چین کو دے دیا. لیکن ایک اس معاہدے کی ایک کلاس ہے, اور اس کلاس میں یہ لکھا ہوا ہے, اس کا جو میں مطلب ترجمہ ہی بتا دیتا ہوں آسان الفاظ میں, کہ یہ جو کیونکہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے نا, تو اس میں یہ ہے کہ اگر پلیبسٹ ہوتا ہے یا جب بھی ہوگا کشمیر, جموں اور کشمیر میں, اگر یہ کشمیری جو ہیں فیصلہ کرتے ہیں پاکستان کے حق میں, تو پھر تو یہ جو ہے ایگریمنٹ, یہ بس جیسے زمین ہم نے ڈی لیمٹ کی ہے ویسے ہی رہے گی, صحیح, کوئی اس میں تبدیلی نہیں ہوگی. لیکن اگر یہ کشمیری فیصلہ کرتے ہیں بھارت کے حق میں, تو پھر یہ ایگریمنٹ ری اوپن ہوگا, اور وہ پھر بھارت اور چین طے کریں گے کس طرح اس کو کیا جائے, اس معاملے کو کیسے آگے لیا جائے. تو ایک لحاظ سے آپ کہہ سکتی ہیں کہ بھارت کا
بھارت نے جو ایک ریئیکٹ کیا ہے یا اپنا جو اس کا ریئیکشن تھا جو ڈیولپمنٹ جو انفراسٹرکچر ہے وہ یہ بات تو ٹھیک ہے کسی حد تک کہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے نا, ورنہ یہ آرٹیکل 6 نہ ہوتا اس ایگریمنٹ میں جو پاکستان اور بھارت کے درمیان ہوا ہے. لیکن اور چونکہ چین نے یہ کہا ہے کہ وہ یہ ہمارا حصہ ہے, اس پہ ان کو آبویسلی اعتراض ہے. پھر سی پیک کو ویسے بھی وہ نہیں مانتے کہ یہ سارا ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری سے گزر رہا ہے تو ہم اس کو نہیں مانتے. تو اس کانٹیکس میں اگر چین نے یہ کہا ہے کہ یہ ان کا انٹیگریٹڈ پارٹ ہے تو اس میں تو پاکستان کو بھی تھوڑا بہت اعتراض ہونا چاہیے. لیکن سوال, کیونکہ ہم بھی دیکھیے آزاد جموں اور کشمیر کو یہ نہیں کہتے کہ ہمارا انٹیگرل پارٹ ہے, ہم یہی کہہ رہے ہیں نا کہ یہ ایک آزاد جموں اور کشمیر ہے, کشمیر میں پلیبسٹ ہوگا تو اس میں آبویسلی آزاد جموں اور کشمیر بھی شامل ہوگا اس پلیبسٹ میں. تو ابھی انٹیگرل پارٹ تو چین کا بھی اس طرح نہیں ہے. وہ ٹھیک ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کشمیری جو ہیں وہ فیصلہ پاکستان کے حق ہی میں دیں گے, تو اس لیے ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی اس ایگریمنٹ کو ری اوپن کرنے کی. لیکن بھارت چین کا ایک لحاظ سے نقطہ نظر ٹھیک ہے کہ کون سی چیز مانے ہے کہ اگر وہ اس علاقے کو ڈیولپ کریں, عام جو لوگ ہیں ان کے لیے ڈیولپ کریں, لیکن تو یہ ان کا آرگومنٹ ہے. لیکن سارا چونکہ علاقہ ڈسپیوٹڈ ہے, جو پاکستان نے بھی ایریا دیا, زمین دی چین کو بھی ڈسپیوٹڈ ہی تھی اور ابھی بھی ڈسپیوٹڈ ہی ہے ایک سینس سے. تو اس وجہ سے کسی حد تک میں بھارت کے موقف میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ ٹھیک ہے. لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ جی کوئی ڈیولپمنٹ پروجیکٹس نہیں ہو سکتے, آفٹر آل آپ مقبوضہ جموں اور کشمیر کو نہیں آپ نے کام کیا. پہلے تو آپ نے گریبان میں دیکھیے نا کہ آپ نے کیا حال کیا, 370 کیا 335A آپ نے ریووک کر دیے. آپ نے تو یونیلیٹرل جو اقدامات لیے ہیں بلیٹنٹ طریقے سے, وہ تو اور نہ پاکستان لے رہا ہے نہ بھارت, چین کر رہا ہے. تو پہلے آپ دوسروں پہ آبجیکشن کرنے کی بجائے پہلے خود دیکھیے کہ آپ کی پالیسیز کیا رہی ہیں. True. اور آپ جو اس کو انٹیگرل پارٹ اپنا کہتے ہیں یہ بھی مناسب نہیں ہے. تو ان کا کوئی بنتا نہیں ہے اس پہ اس قسم کا ریئیکشن دینا. فرینکلی اسپیکنگ گو کہ لیگلی اسپیکنگ اس میں شاید بات ٹھیک ہو, لیکن بھارت کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اس قسم کے اعتراضات چین پہ لگائے, کیونکہ آپ کی اپنی پالیسیز جو ہیں وہ بھی اس ساری جو ارینجمنٹ ہے یو این سیکیورٹی کونسل ریزولوشنز کی ان کے خلاف ہے. دوسرا تھوڑا سا آگے چلتے ہیں تو ناظرین کی دلچسپی کے لیے دیکھیے, بھارت میں اب ایک ڈیبیٹ شروع ہو گئی ہے کہ یہ جو اس وقت چونکہ بہت بھارت ڈیفینسو پہ ہے بہت سے معاملات میں, امریکہ کے ساتھ تعلقات میں خرابی, پھر چین کے ساتھ معاملات, نیبرہڈ میں اگر آپ دیکھیے تو تمام نیبر سے معاملات بگڑے ہوئے ہیں. افغانستان کی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے کچھ اسپیس بنائی ہے, لیکن باقی حالات ان کے قابو میں نہیں ہیں. میں خود بھی یہی سمجھتا ہوں کہ بھارت کو شاید تھوڑا ری وزٹ کرنا پڑے گا. لیکن ری وزٹ کیا کیا جائے کہ بھارت کا جو مائنڈ سیٹ ہے بہت نیرو ہے. اب دیکھیے نا جو T20 ورلڈ کپ ہو رہا ہے بھارت میں اگلے مہینے سے, اس میں جو امریکن کچھ کھلاڑی ہیں ٹیم میں, یو ایس ٹیم میں اور کچھ برٹش ٹیم میں, اب پاکستان ہیریٹیج کے لوگ ہیں. پاکستان اوریجن کے بھی نہیں بلکہ پاکستان ہیریٹیج کے لوگ ہیں. مطلب یہ ہوا کہ ان کے 2-3 جنریشن سے وہ لوگ وہاں پہ رہ رہے ہیں, ان کے دادا وہاں گئے تھے, وہ اب پوتے نواسے ان کے وہاں رہتے ہیں. یہی حال یو کے کا بھی ہے. ان ٹیم کے پلیئرز کو ویزا دینے سے انکار کر رہے ہیں, جو ابھی تک دیا نہیں ہے, اس میں روڑے اٹکا رہے ہیں, کیونکہ پاکستان ہیریٹیج کے لوگ ہیں, ان کے آباء و اجداد پاکستان سے ہیں, تو وہ مسئلہ بن گیا ہے. مطلب یہ ایک نیرو مائنڈڈنس ہے, مطلب یہ کس طرح دیکھتے ہیں چیزوں کو. بالکل پاکستان کا انڈائریکٹ نام بھی آ جائے تو پرابلم ہو جاتے ہیں ان کو. اور کرانے چلے ہیں ورلڈ کپ, T20 کا کپ کروانے چلے ہیں بھارت میں. بنگلہ دیش کا دیکھیے, بنگلہ دیش نے بالکل صحیح کہا کہ ہم نہیں کھیلیں گے. اب یہ بھی ایک نئی سچویشن پیش آ گئی کہ ان کے مستفیض الرحمان جو فاسٹ بالر تھے, وہ شاہ رخ خان صاحب کی جو ہے نا کولکتہ کی نائٹ رائڈرز, اس کو جو ہے ٹیم میں ان کو لیا گیا, پھر نکال دیا گیا, کیونکہ ہندوتوا کے لوگوں نے بڑا سخت احتجاج کیا کہ آپ بنگلہ دیش کے کھلاڑی کو کس طرح لے سکتے ہیں. لیکن یہی بنگلہ دیشی کھلاڑی
جو امبانی صاحب کی ٹیم ہے اس میں شامل ہیں، کیونکہ شاہ رخ خان مسلمان نام خان کہا جاتا ہے تو ان کو پرابلم ہے، لیکن دوسرے بنگلہ دیش کے کھلاڑی دوسری ٹیموں میں اگر ہیں جو کہ اونڈ بائی ہندو پیپل، اس سے پرابلم نہیں ہے. تو یہ جو ایک سارا مائنڈ سیٹ ہے نا، جس میں ایک ہیٹرڈ ہے اگینسٹ مسلم. اور جس طرح بھی دیکھیے نا، مودی صاحب نے جو اجیت دوول صاحب ہیں، انہوں نے پچھلے دنوں کہیں ایک تقریب میں کہہ دیا کہ ہم نے جو تاریخ کا ایک انتقام لینا ہے، کیونکہ تاریخ میں مسلمانوں نے ان پہ رول کیا تو اب مسلمانوں سے انتقام لیے جا رہے ہیں. اور یہی سمجھ میں نہیں آتا بھارت کو کہ وہ اس سے اپنے آپ کو مزید دنیا بھر میں امبیرس ہی کر رہا ہے نا، اور تو کچھ نہیں ہے. پھر دوسری طرف مسلمانوں کی کیا بات کریں، آپ اس طرف آ جائیے منی پور میں. اب پچھلے دنوں منی پور میں ایک نیا قضیہ شروع ہو گیا ہے، حالانکہ پچھلے سال سے یہاں پہ پریزیڈنٹس رول بھی لگا ہوا ہے، بلکہ مئی 2023 سے میرے خیال میں. اب انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ اور اس وقت پریزیڈنٹ رول یہ یعنی کہ سب معاملات جو ہیں وہ نیو دہلی سے کنٹرول ہو رہے ہیں. پہلے بھی یہاں پہ بی جے پی کی حکومت تھی ایکچولی منی پور میں، لیکن وہ اسٹروک کر رہی تھی وائلنس اگینسٹ جو کوکیز جو ہیں، ٹرائبل جو لوگ ہیں. اور یہ سارے جو سراؤنڈنگ ہلز ہیں، امفال جو کیپٹل ہے منی پور کا، اس کے ارد گرد رہتے ہیں یہ لوگ. تو وہاں پہ اور بڑی ان کے چرچز گرائے، تقریباً 50 سے 60 ہزار لوگ انٹرنلی ڈسپلیس ہو گئے، ہزاروں گھروں کو گرا دیا. تو ایک تباہی مچائی انہوں نے کرسچنس کے خلاف. اب انہوں نے کہا ہے کہ جی جو کوکیزو جو کونسل ہے، انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ جی ہم منی پور میں، یہ تو ہمارا علاقہ ہے ہی ہے، لیکن ہم ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہ سکتے. ہمارا جو علاقہ ہے اس کو آپ یونین ٹیریٹری بنا دیں یا ہمیں سیپریٹ ہی کر دیں آپ، کیونکہ ہندوؤں کے ساتھ رہنا بڑا مشکل ہو گیا. کیونکہ اس وقت جو ہندو ہے نا وہاں کا، وہ بڑا اگریسو ہوا ہوا ہے، چاہے وہ مسلمان ہوں، اور خاص مسلمان اور کرسچنس کے بعد جب آتی ہے تو ان کو پتہ نہیں ہندوؤں کو کیا ہو جاتا ہے، خاص طور پہ وہ ہندو جو ہندوتوا سے متعلق جی یا ان سے منسلک ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا ڈائلیما ہے بھارت کے لیے، کیونکہ بھارت کی جو فالٹ لائنز ہیں اندر، وہ روزانہ بڑھ رہی ہیں اور خطرات بھی بڑھ رہے ہیں. کیا 40-50 سال کے بعد کیا بھارت ایک ملک رہ سکتا ہے، انڈیا ایک ملک ہوگا؟ وی ڈو ناٹ نو، کیونکہ خالستان کی موومنٹ بھی زور پکڑ رہی ہے. اس طرح منی پور اور نارتھ ایسٹرن اسٹیٹس میں بھی کافی پرابلمز ہیں، چاہے وہ ناگالینڈ ہو یا اور میزورام ہو، اور ایون ویسٹ بنگال میں بھی. آج اگر آپ دیکھیے تو ویسٹ بنگال میں، اور اس سال انتخابات ہوں گے ویسٹ بنگال میں، اس میں اس وقت ٹیمپریچر بہت ایک فیبرائل بہت ہائی آکٹین ٹیمپریچر ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح ممتا بینرجی بھی سڑکوں پہ آ گئی ہے، بلکہ آج تو کافی ایک ہائی وے بھی بند ہو گیا. اور بی جے پی مودی صاحب یہ چاہتے ہیں کہ اس سال وہ جو ویسٹ بنگال ہے ان کی حکومت بھی ان کو مل جائے اور ممتا بینرجی کو بھی سین سے نکال دیا جائے. تو حالات کوئی اچھے نہیں ہیں بھارت کے اندرونی. اسی وجہ سے گو کہ اکنامک گروتھ ریٹ ٹھیک ہے، لیکن تھوڑا سا بھارت کو ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے. لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ جی ہم نے پچھلے 10-20 سالوں میں سافٹ پاور پہ بہت انویسٹ کیا، یعنی کہ ایجوکیشن پہ، ٹیکنالوجی پہ، لیکن ہارڈ پاور جو ہے اس پہ ہم نے کم خرچ کیا. اس لیے ہماری وہ کیپیبلٹی نہیں ہے کہ ہم پاکستان اور چین کے خلاف 2 فرنٹ وار بھی لڑ سکیں. تو ہمیں اب تھوڑا سا دونوں چیزوں کو بیلنس کرنا پڑے گا. لیکن ابھی بھی اگر آپ دیکھیے تو $90 بلین کا ڈیفنس بجٹ ہے بھارت کا، وہ کہ چائنا کا لیول نہیں ہے. چائنا کو $350 بلین کا ہے، پاکستان کا ہمارا $9 بلین کے قریب ہوگا. لیکن پاکستان نے صحیح کام کیا، کیونکہ ہمارے خطرات تو تھے نا، تو ہم نے اپنی ملٹری کو صحیح رکھا، تو وچ از اے بلیسنگ آئی تھنک. بالکل بالکل. یہاں لیں گے مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک.
बासित साहब, इंडोनेशिया ब्राह्मोस भी लेना चाहता है और उसके साथ साथ JF-17 भी लेना चाहता है, तो इस तमाम सूरत हाल में क्या समझते हैं, भारत अब इंडोनेशिया को ब्राह्मोस बरामद करेगा? देखिए, इंडोनेशिया के डिफेंस मिनिस्टर पिछले हफ्ते पाकिस्तान के दौरे पे थे जी। और उन्होंने इंटरेस्ट शो किया है कि वो JF-17 लेना चाहते हैं, और मेरे ख्याल में इसमें अब बातचीत आगे बढ़ेगी और मुमकिन है कि हम इंडोनेशिया को भी अब JF-17 दें। लेकिन भारत में कंसर्न्स रेज होना शुरू हो गए हैं। बिल्कुल। उनका कहना ये है कि जी हमसे भी इन्होंने एक एग्रीमेंट कर रखा है $450 मिलियन का ब्राह्मोस मिसाइल के लिए, तो अगर ये JF-17 ले रहा है कि जो कि जॉइंट वेंचर है पाकिस्तान और चीन का, ये कोई बात बनती नहीं है भारत के नुक्ते नज़र से। उनका कहना ये है कि हम तो ब्राह्मोस इंडोनेशिया को इसलिए दे रहे हैं कि वो चीन के ख़िलाफ़ या साउथ चाइना सी में अपनी जो डिफेंस कैपेबिलिटीज़ हैं उनको बढ़ाएं, क्योंकि इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट गए हुए थे पिछले साल अपने भारत, तो वहाँ पे उन्होंने इंटरेस्ट शो किया और एग्रीमेंट भी एक हो गया। लेकिन वो एग्रीमेंट अभी जो है उस पर अमल दरामद नहीं हो पा रहा, और उसमें सबसे बड़ी रुकावट जो है वो रशिया की है, क्योंकि जॉइंट वेंचर है ब्राह्मोस भारत और रशिया का। तो उसमें जब भी कोई ऐसा किसी मुल्क को अगर आप सप्लाई कर रहे हैं, दे रहे हैं, तो फिर उसमें रशिया की भी इजाज़त चाहिए। रशिया अभी तक इजाज़त नहीं दे रहा, क्योंकि भारत ने ये पब्लिक पोजीशन एक लिहाज से ले ली ना, जो उनका मीडिया कहता है, हुकूमत तो नहीं, लेकिन मीडिया में अगर आप पढ़िए और जो अनऑफिशियल अनआइडेंटिफाइड सोर्सेज जो होते हैं उनकी जानिब से जो बयान सामने आते हैं, उससे तो यही लगता है कि भारत जो दे रहा है इंडोनेशिया को ब्राह्मोस, वो चीन के ख़िलाफ़ दे रहा है। अब रशिया चीन के ख़िलाफ़ तो कोई ऐसी कार्रवाई करने नहीं देगा ना भारत को, क्योंकि चीन उसको इसी कॉन्टेक्स्ट में दे रहा है कि इंडोनेशिया अगर अपने बढ़ा रहा है, स्ट्रेंथन कर रहा है और ब्राह्मोस मिसाइल भी उसको मिल रहे हैं, तो रशिया इसलिए उस पर थोड़ा सा उसने अभी तक अप्रूवल नहीं दी इसकी। भारत बार बार रिक्वेस्ट भी कर रहा है, लेकिन रशिया फ़िलहाल खामोश बैठा है। आई एम श्योर कि रूस चीन से भी इस बारे में कंसल्ट करेगा, और अगर रशिया ने समझा मुनासिब तो वो शायद भारत को यही कह दे कि इंडोनेशिया को ना दे, क्योंकि इससे हमारे और रशिया के ताल्लुकात में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं, जो कि रूस इस वक्त नहीं चाहेगा। तो एक तो ये बात। अब JF-17 जो है उसकी तो मांग बढ़ती जा रही है दिन ब दिन, हर दिन एक नया मुल्क उसमें दिलचस्पी का इजहार करता है उसको लेने में, तो हमारे लिए तो बड़ी अच्छी बात है। और इंडोनेशिया से ख़ास तौर पे हमारे ताल्लुकात में कुछ बेहतरी भी हुई है। गज़ा के मामले में भी हम दोनों ममालिक एक दूसरे के साथ कंसल्ट करते रहे हैं, और हम उस ग्रुप का भी हिस्सा हैं जिसने प्रेसिडेंट ट्रंप से मुलाकात की। तो हमारे ताल्लुकात, और इंडोनेशिया मुस्लिम दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है आबादी के लिहाज से, और आसिया में भी काफ़ी, साउथ ईस्ट एशिया जो है वहाँ भी इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल है। सबसे बड़ा मुल्क है और जकार्ता में ही आसिया का हेड क्वार्टर्स है। और अगर हम आसिया के फुल डायलॉग पार्टनर बनना चाहते हैं तो उसमें इंडोनेशिया, मलेशिया के में फुल सपोर्ट तो है, लेकिन सिंगापुर पे अभी तक हम काम सही नहीं कर पाए, और वहाँ वो उस पर ऑब्जेक्शन लगाते रहते हैं। सही। तो हमारे लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि मैं तो एक कदम और भी आगे जाकर ये भी कह सकता हूँ कि जो डिफेंस मिनिस्टर आए थे इंडोनेशिया के, शायद उन्होंने इस सारी चीज़ को मद्देनज़र रखा है कि भारत मुमकिन है कि ब्राह्मोस डील से पीछे हट जाए। इससे पहले ये भी याद रहे कि भारत ने ब्राह्मोस जो फिलिपाइन है उसको भी दिए हैं, वो भी तकरीबन 300-400 मिलियन डॉलर के करीब डील थी, वो भी उनको दिए हैं। क्योंकि फ़िलीपींस के उस तरह ताल्लुकात तो नहीं है ना जो है रूस के साथ या चीन के साथ, लेकिन इंडोनेशिया का ज़रा मामला कदर मुख्तलिफ है। फ़िलीपींस बहुत करीब है अमेरिका के, और वो सारी जितनी भी, और चीन और फ़िलीपींस के दरमियान ही मसाइल काफ़ी ज़्यादा हैं जी। इंडोनेशिया और चीन के दरमियान ये सूरत हाल नहीं है। लेकिन अब जो है अगर भारत ब्राह्मोस नहीं देता तो पाकिस्तान भी ऑफ़र तो कर सकता है, और शायद किया भी हो कि हमारे पास फतह मिसाइल है,
گو کہ ہم MTCR جو ہے نا میزائل کنٹرول ٹیکنالوجی ریجیم اس کا حصہ ہم نہیں ہیں، لیکن ہم بھی ابراہموس فتح جو کروز میزائل ہے ہمارا ہی بڑا زبردست ہے. اگر کروز میزائل کی جو رینج ہے وہ 300 کلومیٹر کے لگ بھگ ہے، تو جو فتح 4 ہے ہمارا اس کی تو رینج ہے وہ 750 کلومیٹر ہے، اور اب نیا ورژن بھی آ رہا ہے فتح کا، اس کی تو پھر جو رینج ہے وہ 800 سے 900 کلومیٹر تک ہو جائے گی. تو ممکن ہے کہ انڈونیشیا برہموس لینے کی بجائے فتح پہ کہے کہ جی فتح دے دیں ہمیں، JF-17 بھی دے دیجئے اور فتح بھی دے دیجئے. تو یہ ممکن ہے، پاسبل ہے. اگر برہموس میں ڈیلے ہوتا ہے، رشیا نہیں دیتا، تو پھر ممکن یہی ہے کہ فتح اور JF-17 دونوں ہی پاکستان سے چلے جائیں انڈونیشیا. صحیح. تو یہاں پہ ہم نے ایک اناؤنس کیا تھا کہ سوالات جو ہیں کے ہم سوالات بھی لیں گے، شامل کریں گے. تو ہمیں عبدالرافع صاحب نے ایک آڈیو پیغام جو ہے وہ بھیجا ہے، سوال بھیجا ہے، تو سنیں گے ان کا پیغام، ان کا سوال. السلام علیکم، میرا نام عبدالرافع ہے اور میں اسٹوڈنٹ ہوں قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد کا. میرا سوال باسط صاحب سے ہے. سر، ماضی میں یہ دیکھا گیا ہے کہ جو کنٹری نیوٹرل رہتے تھے وہ زیادہ بینیفٹ حاصل کر پاتے تھے دونوں پار سے، اس وقت جو سوویت یونین تھی اور امریکہ تھی. لیکن سر ان ریسنٹ ٹائمز ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو بھی کنٹری نیوٹرل رہنے کی کوشش کر رہا ہے وہ اس طرح سے کامیاب نہیں ہو پا رہا. جیسے سر انڈیا ایک ایگزامپل ماضی کی تھی کہ اس نے سوویت یونین سے بھی کافی حد تک بینیفٹ حاصل کیے اور امریکہ کے ساتھ بھی بیلنس کیا اپنے ریلیشن کو، یا ویسٹ کے ساتھ کافی حد تک اچھا انہوں نے اپنے آپ کو بیلنس کیا. لیکن سر ریسنٹ ٹائم میں انڈیا بھی فیل ہو رہا ہے بیلنس کرنے میں. اور جو سر تھائی لینڈ کی بھی ایک ایگزامپل لی جا سکتی ہے کہ جو ویسے تو امریکہ کے ساتھ ٹریٹی ہولڈر ہیں، لیکن چائنا سے انہوں نے چونکہ ملٹری اکوپمنٹ پرچیز کیا، تو امریکہ کی بھی ان کے اوپر اب صحیح پریشر ہے ٹرمپ کی طرف سے کہ وہ اس کو اپنا ٹیرف لگائیں گے. اور چائنیز بھی جو ہیں سر وہ ان سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ہمیں ایکسیس دی جائے اوتپاؤ کی بیس کی طرف. تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس ماڈرن ورلڈ میں ایسا کیا ہوا ہے کہ جو کنٹریز نیوٹرل رہنا چاہ رہے تھے وہ کامیاب نہیں ہو سک رہے اس طریقے سے؟ پاکستان کی مثال نہیں لے سکتے کس طرح ہم نے چائنا اور امریکہ کے بیچ میں بھی بیلنس رکھا ہوا ہے؟ نہیں، دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ عبدالرافع صاحب جو ہیں وہ قائد اعظم یونیورسٹی سے ہیں، تو میری بھی چونکہ یونیورسٹی رہی ہے، میں نے وہاں پڑھا ہے، تو مائن از اسٹل. ہاں. بٹ اچھا اب یہ ہے کہ تھوڑا سا کنفیوژن میرے خیال میں پھیلا دی انہوں نے. وہ یہ ہے کہ نیوٹرل کنٹری جو ہے نا وہ ڈفرینٹ چیز ہے. نیوٹرل کنٹری تو سوئٹزرلینڈ ہے یا ترکمنستان ہے، شاید یہ اشارہ کر رہے ہیں نان الائنڈ کنٹریز کی جانب. لیکن نان الائنمنٹ میں یہ نہیں ہے کہ آپ بس بالکل نیوٹرل ہیں. نان الائنڈ ایک ڈفرینٹ کانسیپٹ ہے. بھارت بھی نان الائنڈ کا موومنٹ کا حصہ رہا ہے، ہم بھی نان الائنڈ کنٹری اپنے آپ کو کہتے ہیں. نیم کا ہم بھی حصہ ہیں، وہ بھی حصہ ہیں، اور بہت سے ممالک ہیں جو نیم کا حصہ ہیں. لیکن نیوٹرل کنٹری تو 2-3 ہی رہ گئے ہیں اب. ایک ترکمنستان کو میں کہہ سکتا ہوں نیوٹرل ہے وہ، اور سوئٹزرلینڈ. تو باقی بھی لوگ وہ ناروے، آئس لینڈ اور ان کو بھی کہتے ہیں، مالٹا وغیرہ، میں ان کو نہیں سمجھتا نیوٹرل کنٹری. اب نان الائنمنٹ میں اوبیسلی ماضی میں بہت سے ممالک نے بہت سی چیزوں سے فائدہ اٹھایا، اور بھارت ابھی تک اٹھاتا رہا ہے. جو تبدیلی آئی عبدالرافع صاحب وہ صرف صدر ٹرمپ کی آئی ہے. انہوں نے جو ہے اس وقت جو پرانے پیراڈائمز تھے اس میں بہت تبدیلیاں اپ اینڈ کر دیا ایز اے میٹر آف فیکٹ. تو جب تک پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں اس نے اب دیکھنا یہی ہے کہ آپ کس طرح، پاکستان نے ٹھیک ٹھاک ہم نے اپنے آپ کو پوزیشن کیا ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ ہم کس حد تک فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ابھی تک ہمیں براہ راست نقصان کوئی نہیں پہنچایا، یہ بھی بڑی بات ہے، یہ بھی بہت بڑی بات ہے. لیکن ہم کیا انویسٹمنٹ لا سکتے ہیں یو ایس کی. چائنا کے ساتھ تو ابھی حال ہی ہمارا دیکھیں 7th راؤنڈ ہوا ہے اسٹریٹجک ڈائیلاگ کا چین کے ساتھ. تو چائنا اور پاکستان کی انڈرسٹینڈنگ تو بڑی زبردست ہے. صحیح. کیا ہم اس موقع سے فائدہ اٹھا کر امریکہ سے کوئی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، خاص طور پہ ٹریڈ انویسٹمنٹ کے معاملات میں؟ یہ اب دیکھنے کی بات ہے. تو انڈیا کو تو ہم بڑے شروع سے کہہ رہے ہیں، بلکہ صدر ٹرمپ کے آنے سے پہلے بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کے لیے بہت مشکل ہوگا کہ 2 کشتیوں پہ ایک ساتھ سوار نہیں ہو جا سکتا. آپ برکس کے بھی ممبر بن جائیں اور آپ کہیں کہ آپ کوآڈ کے بھی ممبر ہیں، یہ ہو نہیں سکتا. تو کیونکہ ان کے ہاں بڑی کلیئرٹی ہے امریکہ کے ہاں. تو اسلام آباد سے اگلا سوال آیا ہے احمد صاحب کا. انہوں نے 2 سوال آپ سے پوچھے ہیں. پورا نام کیا ہے؟ پورا نام اگر ہمارے ناظرین لکھ دیا کریں تو بڑی آسانی ہو جائے گی.
پہلا سوال ہے ان کا, ہاؤ وڈ US ایران کانفلکٹ افیکٹ دا مڈل ایسٹ ایز اے ہول؟ وہ تو ہم نے گزشتہ روز بھی ڈسکس کر لیا تھا, اور آج پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ وہ خود کنونس ہوئے ہیں کہ وہ ایران پہ اسٹرائک نہ کریں, کسی نے انہوں کنونس نہیں کیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فی الحال جو ہم گزشتہ روز بھی کہہ رہے تھے, ابھی خطرہ نہیں ہے امیجیٹ اسٹرائک کا. اب اسرائیل اس کو کس طرح ایکسپلائٹ کرتا ہے. اگلا سوال ان کا یہی ہے کہ واٹ رول ڈو اسرائیل, سعودی عربیہ اینڈ گلف دیکھیں سعودی عربیہ اور گلف کنٹریز اور اسرائیل دے آر ناٹ آن دا سیم پیج. اسرائیل تو چاہتا ہے اس قسم کی اسٹرائک, لیکن عرب کنٹریز یا گلف کنٹریز اس وقت نہیں چاہتے, اسی لیے انہوں نے عمان, ترکیے بھی بلکہ سعودی عرب, قطر, انہوں نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو یہی ایڈوائز کیا کہ آپ نہ کریں, کیونکہ دیکھیں ان گلف کنٹریز کو بھی اس بات کا احساس ہے کہ اگر ایران تھوڑا سا کمزور ہوا یا وہاں پہ کیوس آیا تو اس میں اسرائیل اسٹرینتھن ہوگا. تو اسرائیل کو بھی تھوڑا وہ انکریج نہیں کرنا چاہتے یہ مسلمان ممالک کہ اسرائیل کسی طور اور طاقتور ہو, کیونکہ ایران ایک تھریٹ تو رہتا ہے نا. چلیں تھینک یو کریں گے ہم عبدالرافع صاحب کو اور احمد صاحب کو جنہوں نے اپنا سوال بھیجا, اور ہوپ فلی آپ کو آپ کے سوالات کے جوابات مل گئے ہوں گے. اپنے ویئرز کے لیے دوبارہ سے اناؤنس کرتے چلیں گے اپنا واٹس ایپ نمبر, اس پر اپنے سوالات ہمیں بھیجتے رہیے. اٹس 0310536629 031105366259. اسی کے ساتھ ہی آج کے ڈسائفر ود عبدالباسط کا وقت ختم ہو گیا. منتہا حسن کو اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.